औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि गुजरांवाला बहुत से मसाइल का शिकार है, सीवरेज के मसाइल हैं, इसके साथ साथ गुजरांवाला की टूटी फूटी सड़कें सबसे बड़ा मसला है। इन सड़कों की वजह से हादसात मामूल का हिस्सा हैं और इन हादसात की वजह से बहुत सी कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस शख्सियत को दावत दी है, उन्होंने बहुत कम अरसा में फलाई कामों के जरिए अपना नाम बनाया। चौधरी आतम मुनीर दुग्गल साहब हफ्साबाद रोड बनाओ तहरीक के रुए रवां हैं। उन्होंने हफ्साबाद रोड बनाओ तहरीक के जरिए अवामी शौर बेदार किया और बताया कि अपने हकूक कैसे हासिल किए जाते हैं। उनसे जानेंगे हकायक क्या है। मैं हूँ नासिर इकबाल, मेरा साथ देंगे सीनियर जर्नलिस्ट तारक अजीज चौहान साहब। जी चौधरी आतम मुनीर दुग्गल साहब, बताइएगा कि आपके पास कोई सरकारी ओहदा भी नहीं, क्या आप के कोई सियासी मफादात हैं? क्या आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? आप रोड बनाओ हफ्साबाद रोड बनाओ तहरीक का क्रेडिट लेते हैं, असल हकायक क्या है, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तारिक भाई, सबसे पहले तो मैं आप दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और हफ्साबाद रोड के मतलब आज आप मुझसे सवालात कर रहे हैं। आपने सवाल किया कि ये हफ्साबाद रोड तहरीक का आप क्रेडिट ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात आपको क्लियर कर दूं कि मैं हफ्साबाद रोड का 1% भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता। वो क्यों कि बात यह है कि हफ्साबाद रोड किला इदार सिंह मेरा कस्बा है। गुजरांवाला से मेन हफ्साबाद रोड किला इदार सिंह को आने वाला मेन रास्ता है इसका मैंने किस चीज का क्रेडिट लेना है? आप मुझे ये बताएं कि आपके घर के बाहर सुबह आप उठे तो आपके घर के बाहर कोई बंदा खड्डा खोद के चला जाए, या आपके घर के बाहर आपके दरवाजे के आगे वो कोई कचरा फेंक के चला जाए, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? उस खड्डे को फिल करने की कोशिश करेंगे, उस कचरे को उठाने की कोशिश करेंगे, ये आप कोशिश करेंगे ना। तो किला इदार सिंह हमारा घर है, हफ्साबाद रोड जहां से इस तहरीक का आगाज हुआ। अब्दुल्लापुर, आप भी किला इदार सिंह के बासी है, अब्दुल्लापुर के मकाम पे जो किला इदार सिंह की पोजीशन थी वो आपके सामने है। रोड इस तरह से वहां से टूटा, वहां पे पानी इतना खड़ा होता था कि वहां से ट्रैफिक बिल्कुल गुजर नहीं सकती थी। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक वहां पे ट्रैफिक जाम रहती थी। इतनी लंबी लाइनें थी कि हमारे ये किला इदार सिंह के लारी अड्डा से भी पीछे तक मैंने अपनी आंखों से वो इतनी लंबी लाइनें देखी हैं। फिर जब ट्रैफिक जाम होती है तो उसके साथ मसाइल क्या आते हैं? ठीक है, जो बंदा अपने काम पे जा रहा है वो वक्त पे अपने काम पे नहीं पहुंच सकता। यहाँ पे हमारे बच्चे जो स्कूलों में जाते थे वो अपने वक्त पे स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, ट्रैफिक में फंस गए, 2-3 घंटे बाद वापस चले गए। घर से माँ बाप ने पूछा जी कहाँ से आए हैं, ठीक है, आप वापस क्यों आ गए? तो बच्चों ने कहा जी ट्रैफिक फंसी हुई है, हम गुजरांवाला नहीं जा सकते। लोग अपनी जॉब्स में नहीं पहुंच पा रहे थे। इवन कि किला इदार सिंह के एक कस्बा है, सारे यहाँ पे डॉक्टर हजरात जो है वो गुजरांवाला से तकरीबन आते हैं, बल्कि जो किला इदार सिंह में भी डॉक्टर्स 2-3 हैं उनकी रहायशें भी गुजरांवाला में, वो भी किला इदार सिंह नहीं पहुंच पा रहे थे। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं आ रहे थे, हमारे मरीजों का इलाज नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एम्बुलेंस में मरीज होते थे, अगर वो इस ट्रैफिक में फंस गए, आप मुझे ये बताएं कि एक बंदे को अगर हार्ट अटैक आ गया है तो उसको एम्बुलेंस में डाल लिया गया है, वो बंदा आगे अब्दुल्लापुर ट्रैफिक में फंस गया है, उसको फर्स्ट एड ही नहीं मिल सकी, ठीक है, उसका प्रॉपर वो किसी हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सका, उसका इलाज नहीं हो सका, वो वहां पे अगर एम्बुलेंस में फौत हो गया तो उसका कत्ल किसके सर है? सर ये जो हम यहां पे रहने वाले हैं हमारे सर पे है। आपने ये जो बात की है कि आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन ये भी देखें ना, उससे पहले सिटीजन काउंसिल का आगाज हुआ। सिटीजन काउंसिल में बात हमारे सीनियर दोस्त किला इदार सिंह तलत रखने वाले दीगर सरजार साहब थे, आप उनके साथ थे, शेर सामलाई साहब उसमें थे, तो क्या वजह के बाद में आप लदा हो गए? क्या इसका क्या? नहीं सर, बिल्कुल कोई बंदा नहीं लदा हुआ। सिटीजन काउंसिल का क्याम, बिल्कुल सिटीजन काउंसिल को अतीक यूसुफ जिया साहब को मैं इस बात का क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने सिटीजन काउंसिल का क्याम किया। आज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं
کہ آپ کے حوالے سے یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ نوجوانوں کو شعور دینا چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان کو اپنے علاقے کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہر چیز سے اس کو آگاہ ہونا چاہیے۔ عتیق یوسف ضیاء صاحب روڈ بناؤ تحریک کے اوپر وہ میڈیا پہ اپنی صحافت کے ذریعے اس کو بلند کرتے رہے، اس کو بڑے ایوانوں تک پہنچاتے رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ایک دن یہاں سے آ رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اس میں پہلے بھی کئی دفعہ میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے وہاں پہ ایک رکشہ الٹا پانی میں، عورتیں تھیں، بچے تھے ان کے ساتھ، ان کو میں نے وہاں پہ رسوا ہوتے پانی میں دیکھا، ٹھیک ہے، تو میرا ضمیر نہیں گوارا کیا، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ سمجھا کہ بات یہ ہے کہ اس ایشو کے اوپر ہم نے آواز اٹھانی ہے، ہم اس ایشو کے اوپر اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان زندہ ہے اس کو آواز اٹھاتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی دیکھیں نا، آپ نے دھرنے کے لیے آواز اٹھائی، آپ نے دھرنا دیا، قلعہ دار سنگھ تاریخ کا پہلا دھرنا تھا، اور پوری ہسٹری میں قلعہ دار سنگھ کی عوام کی طرف سے احتجاج اپنے حقوق کے لیے پہلی دفعہ ہوا، اس کے لیے آپ نے بڑا رول پلے کیا۔ لیکن آج آپ دھرنے کے خلاف ہیں، اس وقت آپ نے دھرنا دیا، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دھرنا نہیں دینا چاہیے۔ میں اس بات پہ بھی بات کروں گا، پہلے میری ذرا سٹیزن کونسل والی بات تھوڑی مکمل ہونے دیں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ طارق صاحب، بات یہ ہے کہ سٹیزن کونسل کا قیام عتیق یوسف ضیاء صاحب نے سب سے پہلی میٹنگ اس قلعہ دار سنگھ میں، آج مجھے یاد ہے کہ رانا محسن صاحب کے گھر میں پہلی میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں مجھے انہوں نے بلوایا، ٹھیک ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہاں پہ ہم 8-10 لوگ اکٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اکٹھ جب ہوا تو یہی مسئلہ ڈسکس ہوا کہ ہمارے قلعہ دار سنگھ کی بہت بدنامی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مسائل تو ایک مسئلہ تو گمبھیر ہے، مگر ہماری بدنامی ساتھ میں بہت ہو رہی ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار ہم قلعہ دار سنگھ سے گزر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ جب قلعہ دار سنگھ آتے ہیں تو یہاں پہ ہم پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ یار لوگ نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کے اوپر سب سے پہلی میٹنگ رانا محسن نے کی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قصبہ کے لیے بہت اچھا سوچا، انہوں نے میٹنگ کی۔ بات یہ ہے کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آگے چل کے کون بندہ قدم بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک بندہ چل پڑتا ہے تو اس کے پیچھے تو پھر دوسرے لوگ بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں، مگر سب سے پہلا قطرہ جو ثابت ہوا وہ عتیق یوسف ضیاء تھا اور رانا محسن تھا، جس کے گھر میں سب سے پہلی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں ہم نے مشاورت کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے، ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ ہم سب سے پہلے ڈپٹی کمشنر سے ملے، کمشنر صاحب سے ملے۔ جب ہم جا کے ان افسران سے ملے تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہمیں کوئی پلیٹ فارم بنانا چاہیے۔ اس کے لیے پھر ہم مشاورت ہوئی، اس میں عتیق یوسف ضیاء صاحب نے سٹیزن کونسل کا قیام کیا۔ عتیق یوسف ضیاء صاحب اس کے صدر تھے، مجھے انہوں نے سینئر نائب صدر کا عہدہ دیا۔ شیخ حسان لائی صاحب سے وہ سرپرست اعلیٰ تھے، الہی مرجع علوہ۔ میں نے الحمدللہ عہدوں کی بات نہیں ہے، میرے پاس نائب صدر کا عہدہ تھا، جو بھی تھا، میرا یہ مشن تھا کہ میں نے اپنے قصبہ کے لیے کام کرنا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس سٹیزن کونسل میں کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سٹیزن کونسل کے پلیٹ فارم سے ہم چلے، ڈپٹی کمشنر، ایون کہ ہم پھر لاہور کی طرف ہم نے دھیان کیا، ٹھیک ہے۔ اس میں چلے، اللہ کا فضل ہے کہ میری فیلڈ ہے، مجھے اس کاروبار کا تھوڑا اس کام کو کروانے کا تھوڑا پتہ بھی تھا، ٹھیک ہے جی۔ میں اس میں چل کے متعلق سورس، اس میں چل کے پھر چیف انجینئر M&R کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ میں نے چیف انجینئر M&R سے صرف یہ سوال کیا کہ آپ نے ان کی ریٹائرمنٹ قریب تھی، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ان سے صرف یہ بات کی کہ ملک اقبال آباد ان کا نام تھا، ان سے یہ بات کی کہ یہ ہمارے قلعہ دار سنگھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں یہ بہت ذہنی اذیت دیتا ہے، ہم دن رات اس اذیت ناک عمل سے بہت پریشان ہیں، تو آپ خدا کے لیے اگر آپ نے 30 سال سروس کی ہے یا 32 سال کی ہے، آج آپ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، آپ کے 2 ماہ رہ گئے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ قلعہ دار سنگھ کی عوام کا یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں تو اللہ کی قسم آپ کو پورا قصبہ قلعہ دار سنگھ، 1 علاقہ آبادی کا قصبہ قلعہ دار سنگھ آپ کو جھولیاں اٹھا کے دعائیں دے گا۔ کس طرح سے اس ملک اقبال آباد چیف انجینئر آج بھی زندہ چلے،
اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، ٹھیک ہے، میں تو ان کے لیے بڑا دعا گو ہوں، بلکہ قلعہ ادار سنگھ کے جتنے بھی باشعور لوگ ہیں وہ ان کے لیے دعا گوئی ہے۔ ملک صاحب نے مہربانی کی، ان کے دفتر میں جب انہوں نے ہمارے ساتھ اس کی کمٹمنٹ کی، ٹھیک ہے، اور پھر یہ انہوں نے کمٹمنٹ کی مجھ سے ایک اور انہوں نے کمٹمنٹ دی، انہوں نے کہا جی میں یہ اپروو کر دوں گا مگر یہ ٹینڈر آپ کو خود لینا ہوگا۔ چوریاتم نے دگل صاحب آپ سے میرا دوسرا سوال ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے حفص آباد روڈ بناؤ تحریک کو اس لیے لیڈ کیا کہ آپ کنٹریکٹر ہیں، اس میں آپ کے انٹرسٹ بھی تھے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کہ دیکھیں بزنس کرنا تو ہر انسان کا حق ہے جی، وہ کوئی بھی بزنس کر سکتا ہے۔ بزنس مین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اس انویسٹمنٹ کے عوض آپ ایک معقول منافع کی خواہش ہر انسان میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بزنس تو میرا الحمدللہ یہی ہے، ٹھیک ہے، میرے والد صاحب بھی یہی کام کرتے تھے، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ میں تو اپنے علاقہ کا کام بھی لینے سے نا اوائڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں کہ یہ سرکاری کام ہوتے ہیں، ان پہ بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں نے جب چیف انجینئر M&R ملک محمد اقبال اوان صاحب سے یہ قلعہ ادار سنگھ کا ایسٹیمیٹ اپروو کروایا تو انہوں نے مجھ سے ایک کمٹمنٹ لی، ٹھیک ہے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ تم آج یہ کمٹمنٹ کرو گے کہ اگر یہ ٹینڈر میں اپروو کرتا ہوں تو پھر جس جذبے سے تم میرے پاس اپروو کروانے آئے ہو اسی جذبے سے تم یہ کام بھی خود لو گے اور یہ اسی جذبے سے کام بھی اچھا اپنے علاقے کے لیے کرو گے۔ تو میں نے ملک صاحب کو کمٹمنٹ بھی دی، ٹھیک ہے، مگر بعد میں پھر میں انہی باتوں کی وجہ سے تھوڑا گھبرا گیا کہ میں نے سے یہ سمجھا کہ یار میرے علاقہ کے لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ شاید عاطف منیر اپنے جیب کو بھرنے کے لیے یا اپنے کاروبار کے مفاد کے لیے اس کام کے پیچھے لگا ہوا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ کنٹریکٹ نہ لیا۔ اور شیخو پورہ کا بندہ تھا جس نے یہ کنٹریکٹ لے لیا، 12% بلو پہ اس بندے نے کام لیا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس بندے نے 12% بلو کے اوپر کام کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ میں یہ ابھی جو کنٹریکٹر ہے یہ 16% بلو پہ کر رہا ہے، 4% اس سے زیادہ بلو ہے مگر وہ کام کر رہا ہے۔ وہ 12% بلو پہ وہ بندہ کام اس نے قلعہ ادار سنگھ میں نہیں شروع کیا۔ جس بندے نے بھی اس سے پوچھا کہ تم کام کیوں نہیں کرتے، میں نے خود اس سے بڑی دفعہ بات کی تو اس نے مجھے یہی کہا جی وہاں کا ماحول نہیں ٹھیک جی، میں نہیں کام کر سکتا۔ واللہ مجھے نہیں پتا جی ماحول کو کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں وہاں سے پانی نکلوا کے دوں گا، ٹھیک ہے، تمہاری سپورٹ کروں گا، تم آؤ ہمارے ڈیرے پہ ٹھہرو، تمہارے بندوں کو ہم کھانا دیں گے، تمہارے ساتھ پورے قصبہ کی سپورٹ ہوگی، تم ہمیں کام کر دو۔ مگر اس بندے نے کام نہیں کیا، 5-6 ماہ تو وہ بندہ ہمیں خراب کر گیا، ٹھیک ہے۔ مگر میں خدا کی قسم اس کمٹمنٹ ملک صاحب آج بھی مجھے پیچھے ملے، اس نے کہا کہ وہ دگل صاحب وہ مجھے پتا چلا جی وہ ٹینڈر جو ہے کوئی اور بندہ لے گیا، آپ نے خود کام ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا سر اس نے بلو ریٹ ڈالا تو اس نے مجھے لینے ہی نہیں دیا۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کی مشینری بھی تو وہاں کام کرتی رہی ہے کچھ عرصہ پہلے؟ نہیں وہ پہلے وہ کیا چکر تھا؟ وہ آپ کی مشینری کیوں تھی وہاں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے معاوضہ لیا اس کا، کتنا معاوضہ لیا آپ نے اس کا؟ طارق صاحب بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو میری مشینری کام کرتی رہی ہے نا وہ سب سے پہلے کی بات ہے۔ اصل میں یہ معاملہ جولائی 2019 کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ 2019 جولائی میں جو بارشیں ہوئی تھی نا اور سیوریج سسٹم اس کا بند تھا، اس کی وجہ سے یہاں پہ اتنا پانی تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں وہاں سے جب گزرا تو میری آنکھوں کے سامنے عورتیں وہاں پہ اس اذیت سے ہمکنار ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو دیکھتے ہی یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ آواز بھی اٹھانی شروع کی، سٹیزن کونسل بنی، پلس میری اس وقت یہاں پہ ایک پروجیکٹ قریب چلتا تھا، وہاں پہ میری مشینری قریب ہوتی تھی، تو میں نے اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے اس رستے کو کنٹینیو رکھنا ہے، اس کو موٹریبل رکھنا ہے تاکہ لوگوں کو یہ یہاں پہ ٹریفک پھنسنے کی دشواری نہ پیش آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میری وہاں پہ مشینری آتی رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کام بھی کرتی رہی ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے اور میں جانتا ہوں میں نے اس کا معاوضہ کیا کسی سے لینا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ چونکہ آپ نہ سرکاری ہوتا ہے، نہ آپ MLA رہے ہیں، نہ MP رہے ہیں،
تو یہ آپ کام کریڈٹ لے رہے ہیں کہ قلعہ دار سنگھ کا روڈ آپ نے منظور کرایا، یہ تو سٹی جو سابق ایم ایل اے تھے یا موجودہ ٹکٹ ہولڈر ہے ان کی کاغذوں سے ہوا ہے اور آپ اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ نہیں، میں بالکل کریڈٹ نہ لینا چاہتا تھا، نہ میرا اس کا کوئی پروگرام تھا. اللہ پاک کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے گزارے لائق عزت بھی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں اس کا بے حد شکر گزار ہوں. بات یہ ہے کہ طارق صاحب کام جب دوبارہ ٹینڈر ہمارا ہوا، کنٹریکٹر پچھلا چھوڑ کے چلا گیا، دوبارہ جب ہمارا کنٹریکٹ ہوا تو میں نے کنٹریکٹر کو یہاں پہ اپنے ڈیرے میں بلایا تھا. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ بلا کے قصبہ کے سارے لوگوں کو اپنے ڈیرے پہ بلا کے ان کو گیٹ ٹوگیدر کیا، کھانا وغیرہ ان کو کھلایا. کنٹریکٹر کی حوصلہ پہلے میں یہ جب یہ اس کا پروجیکٹ اپروو ہوا جس طرح اخبار میں، اس میں ایم ایل اے صاحب یا سٹنگ ایم ایل اے یا سابقہ ایم ایل اے یا ٹکٹ ہولڈر نے کسی نے آپ کی ہیلپ کی؟ اصل میں پتہ کیا بات ہے، میں نہ کسی سیاسی ایشو کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، نہیں ہے آپ، یہ ایک جنرل ایشو ہے، ہمارا ایشو ہے، ہمارے گھر کا ایشو ہے، وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، آپ بھی ہمارے لوگ ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ہیلپ تو لیتے ہیں. تو کسی ایم ایل اے کسی سیاسی عہدیدار نے آپ کی کتنی ہیلپ کی اس معاملے میں؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں پتہ بات کیا ہے. اگر عوامی نمائندے اس کا درد رکھتے، اگر وہ کوئی کوشش کر رہے ہوتے تو پبلک کو سڑکوں پہ لانا پڑتا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اصل میں یہی تو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس جو نمائندے ہیں جو سیاست کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سیاست میں انٹر ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، اصل میں دیکھیں میری نظر میں ایک کینڈیڈیٹ آتا ہے، اس کے ایک مخالف کینڈیڈیٹ آتا ہے، اور جو مخالف کینڈیڈیٹ ہے جب وہ ہار جاتا ہے، ایک نے تو ہارنا جی، ایک نے جیتنا ہے. ٹھیک ہے، جب ایک بندہ ہار جاتا ہے تو وہ اپوزیشن کرنی چھوڑ دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میری صرف اور صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ میں نے فاتحہ کرنی ہے اور شادی اٹینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، شادی اٹینڈ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں، فاتحہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور اس طرح کا چہرہ بناتے ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ فیلنگز کسی میں ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو سب سے زیادہ افسوس ہی ان کو ہوگا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ سر میری نظر میں اگر ہمارے نمائندے خلوص نیت سے کام کریں اور ہارنے والا اپوزیشن کرے، نہ آپ کے کام غلط ہوں گے. ٹھیک ہے، اور نہ یہ مسائل اتنے گمبھیر ہوں گے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہار چکے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی ہم تو ہار گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو جیتے ہوئے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں جی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں جی ہماری سنتا ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیں عوام نے آپ کو اپنا نمائندہ چنا ہے. ٹھیک ہے، اس نے آپ کو ایوان بالا میں بھیجا ہے، آپ کو گورنمنٹ اس کی سیلری دیتی ہے یار، آپ کو گورنمنٹ اس کے عوض جو عوامی مینڈیٹ آپ کو ملا ہے، آپ کو اس کے عوض عزت دے رہی ہے، آپ کو سیلری دے رہی ہے، آپ کو رہائش دے رہی ہے، آپ کو پروٹوکول دے رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ آگے کہتے ہیں جی ہماری سنتا کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ ابھی عوام، یہ تحریکیں یہ عاطف دگل کو چلانی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تحریک چلانا ان لوگوں کا کام ہے. اگر اپوزیشن کی نہیں سنی جاتی تو وہ تحریک چلائیں، روڈوں پہ وہ آئے، میں کیوں آؤں؟ آپ الیکشن لڑتے ہیں تو آپ ہار کے بھی اسے کام کریں؟ نہیں سر، میں تو الیکشن لڑوں گا ہی نہیں. جو سب سے نہیں، میری بات اللہ کرے آپ جیت جائیں، اگر آپ کو علاقے کے لوگ آپ کے سپورٹر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو انرجیٹک ہو، درد رکھنے والا ہو، تو کیا آپ کا درد برقرار رہے گا؟ سر بات پتہ کیا بات ہے طارق صاحب، یہاں پہ نا سیاست کا سٹائل ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میں بالکل کلیئر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسا بندہ تو سیاست کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ٹھیک ہے عوام ہی نہیں ایکسپٹ کرتی. جب تک آپ کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس جناب 6 سے 7 گن مین نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ سیاست ہی نہیں کر سکتے. سب سے پہلے بڑی گاڑی، اس کے پیچھے پھر ڈالا بھی لگانا پڑتا ہے. کوشش کریں تو ایک آگے بھی لگ جائے تو وہ بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے، جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، میں یہ اس تمام نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے ہمارے نمائندے نہیں درست ہوں گے. جب یہ نمائندے درست نہیں ہوں گے اتنی دیر ہمارے یہ مسائل درست نہیں ہو سکتے. اصل میں کوٹ اسحاق میں اللہ پاک بھی تو اوپر بیٹھا نا. کوٹ اسحاق بڑی دیر سے
तकरीबन मैं देख रहा हूं कि 2-3 साल से एक साइड मुकम्मल बंद हो चुकी थी, इसी तरह एक साइड मुकम्मल बंद हो चुकी थी। और मैं वहां से गुजरता था तो मैं बड़ी हैरत से उन लोगों को देखता था जिनकी वो दुकानें हैं उसके ऊपर, कि यार ये लोग किस तरह से काम करते हैं, कारोबार किस तरह से करते हैं, इनके कारोबार बंद हो गए हैं। ये एक सड़क की एक लाइन ही बंद हो गई है, एक ट्रैक ही बंद हो गया, तो कोई बंदा बोलता ही नहीं है, कोई बंदा इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। हालांकि लद्दे वाला वड़ाई से हमारे तमाम नुमाइंदे ही उधर से तकरीबन आ रहे हैं, तो मैं बड़ा ये सोचता था कि यार ये क्यों नहीं करते, ठीक है। तो एक उसका हिस्सा तो मुकम्मल बंद पड़ा था, ठीक है। अभी अल्लाह का करना ये हुआ है कि दूसरी साइड जो बंद हुई है वहां तो पानी ने धरना दे दिया जनाब। इस दफा तो पानी ने इस तरह का धरना दिया है कि मैं नहीं समझता, मैं सिर्फ ये नहीं समझता, इस दफा ये समझ रहा हूं कि अभी और धरने की जरूरत नहीं है। धरने जरूर देंगे और दे लेंगे, अभी कहां अफजाबाद रोड कौन सा बन रहा है, ठीक है। मैं तो जब से होश संभाली है मैंने तो इसको नामुकम्मल ही देखा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी जिंदगी की ये भी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मेरी जिंदगी रखे, तो मैं इसके ऊपर जद्दोजहद कर रहा हूं इंशाल्लाह ताला। मैं तो इसको ड्यूल कैरेज में देखना चाहता हूं, ठीक है इंशाल्लाह। जो बात धरने की है, पानी ने जो धरना दिया ना तारक साहब, खुदा की कसम मजा आ गया उसका। एक माह से इंतजामिया उसको निकालने की कोशिश कर रही है, एक माह से, ठीक है। अनथक कोशिश है उनकी, डीसी कमिश्नर एसी सदर सारिया हैदर साहबा औरत है, और उस औरत को, बल्कि आज तो मैं उसे शेर की बच्ची कहूंगा, ठीक है। बात यह है कि उसने किला मियां सिंह और खब्बे की तक जाके, ठीक है, उस नाले की सारी खुदाई करवाई है, ठीक है। उसका प्रॉपर उसने बड़ी मेहनत से एक माह के बाद जाके पानी निकला है। पहले भी हम यहाँ पे देखते रहे पानी खड़ा हुआ है, हफ्ते 10 दिन बाद निकल गया, मगर इस बार तो धरना ही पानी ने दे दिया जनाब। अच्छा, आपका तल्लक भी इसी फील्ड से, ये रोड बनते हैं टूट जाते हैं, बनते हैं टूट जाते हैं, आयरन सेवरेज नहीं बनती है, लगती है, फिर बंद हो जाती है, इसमें कुछ टेक्निकल हमें को ब्रीफ करे क्यों ऐसा होता है? मटेरियल खराब होता है, कमीशनें ज्यादा होती हैं, या कुछ और मामला था? असल में तारिक साहब हमारे हाल पे अल्लाह पाक रहम करे। देखिए मेरा तो नजरिया है कि मैं इस दुनिया पे आया हूं तो चले तो मैंने भी जाना है, मेरे बड़े जो है वो आज नहीं है तो रहना तो मैंने भी नहीं है, ठीक है। मगर मैं अगली नस्ल को क्या देख जा रहा हूं, ठीक है। कम से कम मेरा ये मैसेज भी है नौजवानों के लिए, ठीक है। बात ये है कि आप दुनिया पे आए हैं, आपका किरदार है, ठीक है। चले जाना है, क्या छोड़ के जा रहे हैं, किरदार क्या अदा करके जा रहे हैं, इस माशरे में आप आए थे क्या किरदार अदा करके जा रहे हैं, अगली नस्ल को हम क्या मैसेज दे के जा रहे हैं, ठीक है। बात यह है कि अगली नस्ल की तरबियत तो हम लोगों ने करनी है,